सूरतुल नमल आयत नंबर 18 से हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पीछे से कंटिन्यू करते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आयत नंबर 18 में नमल वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है जो सूरतुल नमल है। नमल किसके लिए आता है? एंट के लिए, चूंटी के लिए। हत्ता कि जब वो चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, तुम अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना डाले, जबकि उन्हें इसकी खबर ही ना हो। तो यहाँ पर चूंटी जो कह रही है, मतलब वो जानते पूछते सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं कुचलेंगे, नहीं ट्रैम्पल करेंगे, क्योंकि अच्छा गुमान है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि वो चरिन परिन चूंटियों की भी ज़बान समझते थे, उनके पास स्पेशल पावर्स थे, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उनको ये पावर दिए थे। तो चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की बात पर मुस्कुरा उठे, हंस दिए। और तबस्समा क्या है? स्लाइड जो मुस्कुराहट है, उसको तबस्समा कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराते थे, दहाका नहीं करते थे, कह के मार के जोर से ऐसा हंसना नहीं करते थे, हमेशा तबस्सम करते थे। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूंटी ने कहा, मुझे चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की बात पर मुस्कुरा दिए और कहे, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे उस नेमत का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की है, उस बात की भी कि मैं ऐसे नेक काम करूं जो तू उसे पसंद करे। अब देखिए यहाँ पर दुआ भी है। वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अशकुरका निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्दाहु वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादतिक। देखिए यहाँ इतनी बेहतरीन दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे नेमतें जो दिए उसके लिए थैंकफुल है, और मेरे पेरेंट्स के लिए, और साले लोगों में मुझे शामिल कर और इबादत गुजार सालिहीन में हो। तो अब यहाँ पर आयत नंबर 18 और 19 में हम देखते हैं किस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहाँ पर से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो कंटिन्यू होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह थैंकफुलनेस है, किस तरह शुक्रगुजारी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं। हम कर रहे हैं सूरतुल नमल आयत नंबर 19। तो उसमें यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, अम्यूज़ हो गए थे जो जब चूंटी बात कर रही थी। तो जैसे मैंने बताया कि सुन्नत से साबित है कि एक मुस्कुराहट क्या है? चैरिटी है। तो ज़ोर ज़ोर से जो दहका हम हंसते ना, वो इस्लाम से, सुन्नत से साबित नहीं है। और फिर आपका दिल भी कमज़ोर हो जाता है इस तरह से आप दहका करने से, ज़ोर ज़ोर से LOL करके हम समझते कि चलो लाफ ए लॉट, ऐसा नहीं करना है। और फिर अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल दुआ, लाइक सुलेमान अलैहिस्सलाम इज आस्किंग अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इन अ ब्यूटीफुल मैनर कि अल्लाह से शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम के, मेरे को आप जो जो चीज़ें मुझे दिए, आई एम थैंकफुल टू यू। तो अल्लाह ताला, देखिए जो लोग थैंकफुल बंदे रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको और देता। और हम सब चाहते कि हम थैंकफुल बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे बने, नाशुक्रे बंदे हम नहीं बनना चाहते। फिर आगे बताया जाता है, और उसने परिंदों के जायज़ा लिया तो कहा, क्या बात है कि मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा है, क्यों वो मौजूद नहीं, या वाक़या कहीं गायब है। तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो अटेंडेंस लेते थे, वो स्ट्रिक्ट थे इस माने में। इवन दो ही वॉज ए हम्बल पर्सन, इसका मतलब ये नहीं है कोई इंसान हम्बल है तो वो अपने जो दीनी मामलात है उसमें रूल्स और रेगुलेशन ना हो, होने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि हम जब नमाज के लिए ठहरते तो सफ़ सही होना चाहिए, सीधी ठीक ठाक होनी चाहिए, और सब सही करना चाहिए। वैसे ही वो चेक कर रहे थे, सब रोज़ में थे और मालूम करे कि हुदहुद क्यों मिस हो रहा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। सो ही वांट टू फाइंड आउट व्हाई इज़ ही मिसिंग। यही बात है तो मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा, सख्त सज़ा, और उसे ज़बान की ज़बाही कर दूंगा। मतलब उनको बोले कि मैं उसको हलाक कर दूंगा और उसको सज़ा पनिश करूंगा मैं। और ये वो मेरे पास कोई वाज़े दलील लाए, या तो बोले कि अगर उसके पास कोई दलील है, कोई उसका रीज़न है, तो मैं आई एम गोना लिसन टू दैट रीज़न। तो इसका मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम अप्रोचेबल थे। ऐसा नहीं है कोई कोई बात खुद ही डिसाइड कर रहे हैं,
he gonna ask and he gonna verify and find out کہ کیا ریزن ہے, why is he missing. تو پھر آیت نمبر 22 سے ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی, ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں, اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. تو ہدہد نا ایک نیوز لے کے آیا, وہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم میں جو نیوز لے کے آیا بیکاز آپ اس کے بارے میں اویئر نہیں ہے, میں جو اس کے بارے میں اویئر ہوں ایک بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے نا دو چیزیں بہت اسٹونش کر رہے تھے, بہت امیز کر رہے تھے, بہت پریشان بھی کر رہے تھے. ایک چیز یہ تھی کہ کوئین شیبا ایک وومن لیڈ کر رہی تھی سارے پیلس کو, اینڈ آلسو وہ انسٹیڈ آف اللہ کو ایک ماننے کے وہ پوجا کر رہے تھے سورج کی. تو اس نے کہا بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت ہر چیز عطا کی گئی, مطلب وہ بڑے پیلس میں ہے اور وہ رول کر رہی پیلس پہ اور اس کے پاس ہر چیز ہے اور اس کا تخت بہت ہی اچھا ہے. تو وہ بتایا کہ اس کا تخت کیا ہے, اچھا سا ہے, بہت ہی اس کا پیلس اچھا ہے, ایوری تھنگ واز گڈ. لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو اب یہ ہدہد بھی کیا ہے, اللہ کو ایک مانتا, اللہ کی وحدانیت میں ہے. تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ وہ اللہ کو ایک ماننے کی جگہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں, سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں. تو اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کے لیے نا شیطان ان کے اعمال بہت پرکشش بنا دیے, پھر انہوں نے راہ حق سے روک دیا ہے, چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے. تو اب شیطان بول رہا کہ نہیں, ایکچولی کیا ہے, ان لوگ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے. دیکھیے ایک ہدہد, اس کو اتنی نالج ہے اللہ کو ایک ماننا, اللہ ایک ہے. تو ہم انسانوں کا کیا ہونا چاہیے, جو ہم بت پرستی یعنی تو ہم بولتے ہیں نہیں ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں, ہم فلاں بت کو بھی مان رہے ہیں, یا فلاں آستانے فلاں درگاہ. تو ہدہد دیکھیے اسلامک مونیتھزم ہے, توحید پہ چل رہا وہ, اور یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمان اور زمین میں چھپا چیزوں سے نکلتا ہے. دیکھیے یہاں پر ہدہد نا یہ بھی بتا رہا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماء والارض ویعلم تخفون وما تعلنون. اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا, جو چھپے ہوا ہے وہ بھی اور جو ظاہر کرتا ہے, اور زمین آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں ایوری تھنگ اللہ نوز اباؤٹ اٹ. پھر آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ ہی ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں, اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. یہاں پر سجدہ بھی ہے, سجدہ تلاوت ہے, آپ سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سلیمان نے کہا ہم بھی دیکھیں گے, اے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے یہاں پر نا سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے عہدے پہ ہے, نعمتوں کے ساتھ آپ کو دماغ بھی یوز کرنا پڑتا, اور آپ کو جو ایک ڈیوٹی اسائن کرے اس کا حق بھی ادا کرنا. تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ I'm going to verify this کہ ہدہد سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. دیکھیے there is nothing wrong, اگر کوئی چیز ہے تو ہم ویریفائی کرنا چاہیے. سورہ حجرات میں بھی یہی آتا, کوئی خبر آئی تو آپ اس کو ویریفائی کر لو, فوراً سے آپ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع مت کر دو. تو کیا کرتے سلیمان علیہ السلام ویریفائی کرنا چاہتے, میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے, پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے. تو ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کہتے کہ تم میرا یہ لیٹر لے کے جاؤ, لیکن تم وہاں ڈال دینا, پھر اس کے بعد ہٹ جانا کونے میں, مطلب نظر نہیں آنا ان کو, اور دیکھنا کہ ان کا کیا ریپلائی رہتا, وہ لوگ کیا ریپلائی کرتے, کیا جواب دیتے. تو سلیمان علیہ السلام دیکھیے پہلے تو ہدہد کی بات سنے, ویریفائی کرے, پھر معلوم ہو گیا کہ وہ ٹروتھفل ہے, تو پھر اس کو کیا کرے, ایک ڈیوٹی اسائن کرے. کس کو, ہدہد کو. بولے کہ تم جاؤ اور یہ چیز تم وہاں پر لیٹر رکھ دو, اور پھر لیٹر رکھے بعد سے دیکھو کہ ان کا کیا ریاکشن رہتا اور کون لیتے اور کیا ہے ان کا, مطلب he wants to test کہ جو کنگڈم کے بارے میں بات ہوئی وہ کنگڈم ایگزسٹ ہوتی یا نہیں. سلیمان علیہ السلام وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ نیشن کے بارے میں, اور یہ ایک لیٹر بھی دینا چاہ رہے تھے, اور ایک معنی میں یہ کیا ہے, ایک تبلیغ کا پیغام تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے.
بلقیس نے کہا اے درباریوں بلا شبہ میرے پاس ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، مطلب I got a letter۔ تو اب یہ جو ہے نا کوئین یہاں پر جو شیبہ بھی کہتے ہیں بلقیس بھی کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ایک لیٹر آیا اور مجھے لگ رہا کہ میں اس کو مطلب شی وانٹ ٹو شیئر ود دا کورٹ یارڈ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خود سے ہی کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، شورا کرنا چاہ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ایک نوبل لیٹر آیا میرے پاس اور یہ اس کے اندر کوئی میسیج ہے اور اس کی سائن بھی ہے یہاں پر، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی انونیمس لیٹر نہیں ہے، ان کا نام بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور کانٹینٹ اور اس کا جو ڈیٹیل ہے۔ اب ہم لیٹر کے بارے میں دیکھیں یہ کیا ہے۔ لیٹر کے بارے میں لکھا جاتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت نمبر 30 میں دیکھیے بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ لیٹر آیا اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دس ریمائنڈس یہ جو شروعات کرنا ہے بسم اللہ، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب ایٹ دا ٹائم آف ٹریٹی آف حدیبیہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ون آف دا نان مسلم صہیب ابن عمر بولتا کہ نہیں آئی ول ناٹ رائٹ، میں نہیں لکھوں گا رحمان کی جگہ میں بسم کا اللہم لکھوں گا۔ تو یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ نمبرز لکھ دیتے اس کی جگہ، یہ اس کی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، جو بھی ہم نمبر لکھتے وہ نمبر میں دہرانا بھی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ وہ ایک غلط روایت ہے، ایسا ہوگا کہ میں وہ نمبر بولنے سے ہاں دیکھو سسٹر آفرین تو بول دیے تھے، نہیں وہ نمبر کی کوئی وہ نہیں ہے، قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، چاہے آپ رومن میں لکھو، عربک میں لکھو، اردو میں لکھو، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ دین یو شوڈ رائٹ یور نیم، ایسا نہیں ہے کہ آپ لیٹر بھیج رہے ہیں لیکن آپ اپنا نام ہی نہیں لکھے، فرام کدھر سے آیا، کس کے پاس سے آیا، کون ہیں آپ۔ سیم تھنگ دس ریمائنڈس می آف لائک ہم فون پہ بھی بات کرتے یا کسی کو میسیج بھی کرتے تو اپنا نام اپنا انٹرو دینا چاہیے، جس طرح یہ سنت کا طریقہ بھی ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ تو کیا تھا اس میں مختصر سا پیغام تھا اور تھے کہ تم اپنے آپ کو سبمٹ کر دو اور فرما بردار۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں جو بتائے گئے کہ اپنے آپ کو سبمیشن کرو، مطلب ایز اے مسلم، ناٹ لائک کوئی سلیو بنانا نہیں تھا ان کو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہاں پر سبمیٹنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر جو آتونی ہے نا، مطلب مجھے ایڈوائز کرو، وہاں پر شی از آسکنگ فار دا ایڈوائز، کون؟ جو کوئین ہے نا بلقیس یا شیبہ، وہ کہہ رہی ہے کہ درباریوں سے، بلقیس نے کہا اے درباریوں میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کی قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ سو شی واز آسکنگ دا کورٹ یارڈ، جو پورے لوگ ہیں نا ان سے بول رہے کہ دیکھیے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں آپ لوگوں سے شورا کرنا چاہ رہی ہوں، آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیے اب اگر ہم کوئی پروجیکٹ بھی کرتے، اسلامکلی کوئی چیز بھی کرتے تو ہم اس میں بھی شورا کرتے، اور گھر میں بھی، فیملی میں بھی کوئی بھی ہم ڈیسیشن لے رہے ہیں تو سب سے پوچھتے، ڈیسائیڈ کرتے اور فائنلی پھر وہ امپلیمنٹ کرتے۔ یہ بھی وہ سنت کے طریقے سے اسی طرح کری، ایون دو اس کو پہچان نہیں ہے اللہ ایک ہے، لیکن دیکھیے وہ ایک کچھ باتیں ہیں نا فطرت میں، ہم سب کے فطرت میں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہے اور فیصلہ کے تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ لوگ جو ہے نا بہت طاقت والے تھے، ان کے پاس ایک تو فائنینشلی بھی ساؤنڈ تھے اور ان کے پاس اسٹرانگ پیپل تھے، ان لوگ مطلب فائٹ کر سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹل کر سکتے تھے۔ بول رہے کہ اگر آپ کو بیٹل چاہیے، اگر ہم فائٹ کرنا ہے تو ہم بیٹل کر سکتے، فائٹ کر سکتے، لیکن آخری ڈیسیشن تو آپ کا ہی ہوگا، کوئین کا ہی فائنل ڈیسیشن ہوگا، اٹس اپ ٹو یو، واٹ ایور یو ڈیسائیڈ وی آر اوکے ود یو۔ اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے خراب کرتا ہے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اور یہ بھی اسی طرح کرے گا۔ تو
تو بول رہے ہیں اگر اپن لڑائی جھگڑا کریں گے ایون دو یہ بادشاہ ہے اور ہمارے پاس بھی پاور ہے ایوری تھنگ، لیکن کیا ہوتا سارا نیشن ڈسٹروائے ہوتا اور اس میں ان نیسیسری توڑ پھوڑ یہ وہ. آپ دیکھیے کبھی بھی کوئی بھی نا کنٹریز میں بھی فوراً سے یہ ڈیسیشن پہ نہیں آتے کہ لڑائی جھگڑا، ایون فیملی میں بھی کیا کرتے ریکنسائل کرنا چاہتے، باتوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ سنت کا طریقہ بھی ہے. تو چاہے وہ لارج لیول پہ ہو، اسمال لیول پہ ہو، گھر کے لیول پہ ہو، کنٹری لیول پہ ہو، دیٹس واٹ شی واز تھنکنگ کہ نو وی شوڈنٹ ڈو دیٹ. اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور بہت زیادہ اس سے اچھا نہیں ہوگا. سو دیٹس واٹ شی واز تھنکنگ. سو یہاں پر بھی ہم دیکھیے کوئین اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس فائٹ بھی کر سکتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو مشرکین کیا کرے تھے، الاؤ نہیں کرے تھے اور ان لوگوں کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وار کر سکتے تھے لیکن نہیں کرے، گیو اپ کرے. کیوں؟ ایک تو عمرہ کی نیت کر کے آئے تھے، وہ احرام میں تھے. تو یہاں پر بھی کوئین کیا کری، انکلائن کری، کمپرومائز کری. سلیمان علیہ السلام اچھے رولر ہے، چاہے تو لوگ لڑ سکتے تھے لیکن شی وانٹس ٹو گیو اے چانس. تو کبھی بھی ہم ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں سوچنا چاہیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرے تھے، فائٹ نہیں کیے تھے. ہر بات فائٹ کر کے نہیں کی جاتی ہے. تو اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں مطلب وہ داخل ہوں گا تو پورا تباہ تاراج ہم کو نہیں چاہیے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں. مطلب شی واز سیئنگ کہ میں کوئی گفٹ بھیجوں گی. ہدیہ مطلب کوئی گفٹ بھیجنا. تو شی واز سیئنگ کہ میں کوئی ہدیہ گفٹ بھیجوں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ خاصی کیا جواب لے کر آتا ہے. مطلب جو میں جس کے تھرو میں یہ لیٹر بھیج رہی ہوں اور ریپلائی بیک کیا ہوتا، اور میں یہ گفٹ بھی بھیج رہی ہوں اور میں چیک کرنا چاہ رہی ہوں ہاؤ ہی گونو ریپلائی بیک. تو وہ ڈیسائیڈ کریے اور سلیمان علیہ السلام کو ایک گفٹ بھیج دیے. اور وہ ان کو ایک بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ نہیں یہ تو انجسٹ نہیں رہیں گا اور مے بی ہی از ناٹ انجسٹ پرسن. چنانچہ جب قاصد مطلب وہ جو میسنجر تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اسے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا بہت زیادہ ہے. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ. تو بولے کہ نہیں میرے پاس تو بہت زیادہ مال بھی ہے. فَمَا آتَيْنِ اللَّهَ خَيْرٌ. میرے پاس تو بہت خیر ہے. تم کیا دے سکتے، تم جو لے کے آئے یو ٹیک اٹ بیک، بی ہیپی ان دیٹ. مجھے نہیں چاہیے، تمہارا گفٹ نہیں چاہیے. دیکھیے دیر از نتھنگ رانگ، اللہ کا دیا ہمارے پاس اتنا ہے. ہم اسپیشلی جب دین کی تعلیمات دیتے نا صرف للہ ہی، ان اجریہ من اللہ، اجر صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. کوئی گفٹ دینا چاہ رہا، کچھ لالچ دینا، دیکھیے گفٹ کے لیے نہیں کر رہے ہم، کوئی پرائز منی کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا کیا ہے. تو کبھی بھی نہ مال کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. جو ہم کام کر رہے ہیں اچھی نیت سے فار دا سیک آف اللہ. سو اللہ ہیز گیون اس سو مچ. مطلب جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیا تو نیت بھی اچھی رکھے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا تھا، ساتھ میں ان کی نیت بھی اچھی تھی، تو انہوں نے وہ لوٹا دیا. تو ان کے پاس لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان تمہارے لوگوں میں ان کے مقابلے آنے کی ہمت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس متی ہو کر ان سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے. سو واٹ ہیپن کہ ابھی ایک تو ہدیہ نے لیے، گفٹ نے لیے اور بولے کہ یہ ٹیک اٹ بیک، لیکن ہم تمہارے سے مقابلہ کریں گے اور ہم تمہارے پاس آئیں گے. So there was an invitation between those two parties, okay? And سلیمان علیہ السلام said دربار میں کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت فوراً سے لے کے آئے. تو ایک جن نے کہا، جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں.
इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। तो एक जिन ने कहा कैसा कि जिन आपके मुसख्खर करके रखे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से। तो एक जिन कहा कि आप अपने सीट पे से उठे तक मैं लेके आ जाता हूँ उठने से पहले, और बिलाशुबा मैं उसी ताकत रखता हूँ और अमीन भी हूँ। बोले कि जिन क्या बोला कि मेरे पास एक तो ताकत भी है और मैं अमीन हूँ, ट्रस्टवर्दी भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था, और कहने लगा कि ही हैज़ द नॉलेज ऑफ बुक द अदर वन कहा। एक जिन तो ये कहने लगा, और एक जिन है उसने कहा कि जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा आपकी पलक झपकते ही उससे पहले मैं आपको ले देता हूँ। तो और एक जिन था उसने कहा कि आप ब्लिंक ऑफ एन आई, देखिए पलक झपकते कितना टाइम लगता, बोलते कि पलक झपकते ही मैं आपका तख्त लेके आ जाऊंगा और मेरे पास इल्म भी है। देखिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम जो नॉलेज गेन करते ना, घंटों घंटों बैठ के आप इल्म हासिल करते, क्यों? इल्म इसलिए हासिल करते लोगों को बताने नहीं, अमल करने के लिए। ये इल्म दुनिया में भी काम आने वाला है और आखिरत में भी। और कुरान और सुन्नत का तो सही इल्म होना चाहिए। जैसा डॉक्टर सही डिग्री लेके ही इलाज कर सकता, कुरान और सुन्नत ये हमारे लिए अल्लाह ताला भेज दिए ताकि ये सीखे और इस पे अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए हम। तो यहाँ पर हम सीखने वाली बात क्या है? 2 जिन थे जिसमें इल्म ज़्यादा था, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो हम भी किताब का इल्म हासिल करना चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं आपका काम करने वाला हूँ। एंड देन लेटर ऑन क्या हुआ? जिसके पास इल्म था उसने कहा आपकी पलक झपकते ही पहले वो तख्त मैं आपको लेकर आऊँगा। फिर जब सुलेमान ने अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा ए मेरे रब का फजल है। तो अब यहाँ पर हम ये वर्ड अच्छी तरह जानते हैं, हाजा मिन फजली रब्बी, ये आयत नंबर 40 में है और अक्सर हम ये सेंटेंस यूज भी करते हैं, हाजा मिन फजली रब्बी, ये अल्लाह का फजल है। देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम एज सुन एज वो जो तख्त देखे, अर्श देखे, तो क्या कहने लगे? ये अल्लाह का फजल है। वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र करता है तो बस वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेपरवाह और करीम है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा शुक्र का एक डेफिनेशन भी दिए। पहले तो हाजा मिन फजली रब्बी बोले ली यबलुवन्नी अशकुरा अम अकफुरा, बोल रहे कि मैं शुक्र गुजार रहता हूँ या अकफुरा या नाशुक्री करता हूँ। यहाँ कुफर क्या है? नाशुक्र के सेंस में है। वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु ली नफ्सी, अगर मैं शुक्र गुजार रहूंगा वो मेरे नफ्स के लिए है। वमन कफरा फ़इन्न रब्बी गनीउन करीम, अगर मैं कुफर करूंगा तो अल्लाह ताला तो गनी है, करीम है। गनी मतलब अल्लाह ताला सेल्फ सफिशिएंट है, अल्लाह को कोई हमारी जरूरत नहीं है, हम इबादत करो मत करो, अल्लाह गनी है, ही डोंट नीड अस। जो अर्श पे इबादत करते एंजल्स, जो बैतुल मामूर पे, वो एंजल्स की बारी नहीं आती एक के बाद एक। तो अल्लाह की इबादत करने की कोई कमी नहीं है, अल्लाह के पास हर चीज़ है, गनी है, करीम है, करम ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेबल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उसके लिए उसकी ताकत की जैसा तख्त है ना एग्जैक्टली वैसे ही बनाओ बोल के बोले। हम देखते हैं कि ऐ वो राह पाती है या वो उन लोगों में से है जो राह नहीं पाती। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्वीन जो बिल्किस है कि वो रिकॉग्नाइज करती अपने तख्त को या नहीं। एग्जैक्टली सेम, इंस्टेड लाइक यू नो the same takht has been brought here and now they were checking whether she could able to recognize it or not. तो अब क्या हुआ? फिर जब वो आई तो कहा गया क्या आपका तख्त इसी तरह है? वो कहने लगी गोया कि वही है, हमें उससे मतलब वो कह रही है कि समवॉट मुझे ऐसा लग रहा कि मिलते हुआ है और हमें उससे पहले ही इल्म हो चुका था कि, और हम अब वो कहने लगी कि मुझे लग रहा कि ये समवॉट मुझे मिलते हुआ दिख रहा। तो एंड शी रिकॉग्नाइज्ड कि देयर इज समथिंग लाइक यू नो, देखिए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिस जिस तरह चीज़ें एक के बाद एक चल रही हैं, शी रिकॉग्नाइज्ड द थिंग्स यू नो, एंड शी थॉट कि वहाँ पर पानी है।
تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر پانی ہے، تو وہ ایک گاؤن جب پہنتے ہم تو کیا تھوڑا سا ہم گاؤن اٹھا کے چلتے، رائٹ؟ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کہ اس طرح سے آپ کا تخت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں گویا کہ، اور اسے فیل ہوا کہ نہیں یہاں پر پانی ہے، تو وہ تھوڑا سا گاؤن اٹھا کے چل رہی تھی، اور اسے عبادت الہی سے اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کے وہ اللہ کے سوائے عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا تم محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے سے جڑا محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک میں سورج کی عبادت کرتی تھی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار کی کرتی ہوں۔ اب دیکھیے وہ جیسے ہی وہ ریکگنائز کری، وہ سمجھی کہ پانی ہے وہاں پر، اور اس طرح سے چل رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، تم دیکھو۔ اب یہاں پر کچھ ورڈز ہے، سرا مطلب پیلس، اور لجا کیا ہے، ڈیپ واٹر کو بولتے، پول کو بولتے۔ سخیہ کیا ہے، یہ ڈوال ہے، شینز کو بولتے جو۔ اور یہاں پر ممردہ کیا ہے، مردہ لٹرلی مینس کیا ہے، کوئی بیر کرنا، ممردہ مینس سموتھ، اور قارورہ کیا ہے، پلورل ہے، گلاس کے لیے استعمال ہوتا۔ تو اب یہ سارے ورڈز میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئی۔ اور جب ان کو کہا انٹر ہونے کے لیے شی ریکگنائز، نہیں یہ سب اللہ کے طرف سے ہے۔ اور دیکھیے اس نے یہ بھی ریکگنائز کر لیا کہ نہیں میں غلط میرا عقیدہ تھا، اب میں صحیح کروں۔ دیکھیے قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ She is submitting to Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. She said کہ نہیں میں اپنے آپ پہ ظلم کی تھی، اپنے نفس پہ، میں ریکگنائز کرتی ہوں سلیمان کے رب العالمین پہ، وہ she believe it, she recognize that. تو پھر اس کے بعد موضوع چینج ہو جاتا آیت نمبر 45 سے۔ آج ہم دیکھے تھے آیت نمبر 19 سے لے کے 44 تک، کیونکہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو ہوتا۔ آیت نمبر 18 میں ہم دیکھے کس طرح سلیمان علیہ السلام پاس بائی ہو رہے تھے نمل کی وادی سے، اور چونٹی دیکھ کے سب کو الرٹ کرتی۔ اینڈ دین دا واقعہ آف ہدہد، جو ہدہد کیا کہ مس ہوتا تو سلیمان علیہ السلام ویریفائی کرتے، فائنڈ آؤٹ کرتے ویری سی، پھر وہ آ کے بتاتا کہ ایک قوم ہے جو بت پرستی کر رہی، اور ایز ویل ایز ایک وومن لیڈر ہے، ان کے پاس پیلس ہے۔ پھر جب آپ کو معلوم ہوتا کوئی انسان غلط عقیدے ایمان پہ ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، اور صحیح تبلیغ کا طریقہ صحیح وے میں۔ دیکھیے کوئی ان کو لالچ نہیں تھا، چاہے تو وہ گفٹ لے سکتے تھے، وہ گفٹ نہیں لیے۔ جب وہ کوئین نے گفٹ بھیجا تھا اور ان کے پاس اللہ کا دیا اتنا تھا، ھذا من فضل ربی۔ اور پھر جنوں کا ہم دیکھے، دو جن تھے، ایک کے پاس طاقت بھی تھی اور دوسرے کے پاس علم تھا۔ طاقت سے زیادہ علم کی زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا طالوت اور جالوت کے واقعے میں بھی طاقت کے ساتھ کیا تھا، علم تھا۔ تو یہاں پر علم کی ویلیو بتائی گئی، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے حاصل کرنے میں جو مشقتیں آتی، آپ کے لیے مچھلی جو پانی میں رہتی وہ بھی دعا کرتی، اور اسلام کا جو علم، صحیح علم ہم حاصل کرنا ہے تاکہ صحیح عمل کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہم یہ سیکھتے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا اتنا تھا لیکن وہ شکر گزار بندے تھے، اور ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرے۔ اور ہم آیت نمبر 19 میں دعا بھی دیکھے، اور یہ دعا لرن بھی کریے، خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ قرآن کی کلاسز سے جڑیے، آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے، یوٹیوب، انسٹاگرام، سوشل میڈیا پہ، اور دیے ہوئے نمبر پہ بھی آپ اپروچ کر سکتے۔ بیان انگلش اور اردو دونوں میں بھی ہے، قرآن کلاسز ہے، حدیث کلاسز، دعائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔